प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है भारत। भारत इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में आजकल अपनी एक अलग किस्म की रविश की वजह से मशहूर है, और ये कि वो ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर अपने मजमूम मकासद के लिए हर हद को जाने को तैयार है। माजी करीब में कनाडा में एक वाक़या पेश आया जब खालिस्तान तहरीक के एक अहम रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद अमेरिका में कोशिश की कि एक और खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा को निशाना बनाया जाए, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच निकले। लेकिन भारत की ये कार्रवाई बिल्कुल ऐसी है कि कई ऐसे ममालिक जिनका इस वक्त नाम नहीं लें तो ज़्यादा मुनासिब है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। और ये जो डेथ स्क्वाड है भारत का, और वो चाहता है कि हर अपने दुश्मन को ख़त्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे बाय हुक और बाय क्रुक। अपने कहने को तो वो सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत अपने आप को कहलाता है, लेकिन जिस तरीके से एक कुछ पिछले 10 साल में वहाँ पे सेफ्रनाइजेशन या रेडिकलाइजेशन हुई है, उसका कोई सानी नहीं मिलता। भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस हाल में रह रही हैं, ये भी अपनी एक मिसाल आप है। लेकिन इसके साथ साथ जब अपने आप को आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, आप किसी तौर पे भी उसके कहलाने के हकदार नहीं है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, आज़ादाना तौर पे यूरेनियम जैसे ख़तरनाक मटेरियल जो है वहाँ से उसकी स्मगलिंग को आप रोक नहीं सकते, या इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको आप पूरा नहीं कर सकते, अपने हमसाया ममालिक के साथ जो आपने ताल्लुकात रवा रखे हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, लेकिन चीन के साथ, इसके अलावा सार्क कंट्रीज़ दूसरे ममालिक के साथ, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो भारत को उसका असल चेहरे के लिए काफ़ी हैं। आप अगर बनना चाहते हैं सो कॉल्ड एशियन इकोनॉमिक टाइगर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम लवाजमात पूरे हों माफ़ कीजिएगा, लेकिन नज़र नहीं आता। और हाल ही में जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ख़ास तौर पे कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसके हवाले से, उससे ये चीज़ साबित हो गई कि ना सिर्फ भारत के सियासी जमातें बिलखुसूस बीजेपी जिन पर आरएसएस की गहरी छाप है, इसके अलावा भारत के जो इदारे हैं वो भी उस रेडिकलाइजेशन और सैफ्रनाइजेशन का शिकार हो चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आमिर जफर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाजिया चीमा साहिबा और सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इश्तियाक साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, भारत के मजमूम मकासद वर्सेस आलमी बरादरी का किरदार। अब ये जब वर्सेस आ जाता है तो इसमें तो फिलहाल हमें जो मजमूम मकासद है वो जीतते हुए नजर आते हैं। सो आलमी बरादरी जो फौरी तौर पे एकदम होश में आ जाती है किसी मुस्लिम मुल्क में कोई ऐसा वाक़या हो जाए, लेकिन भारत का जब आए ज़िक्र तज़किरा तो बिल्कुल उसी तरह चुप साथ देते हैं जैसे इसराइल। देखिए शहजाद, ये चूँकि स्टेट टीवी है तो इस पे ज़ाहिर है कि जब भारत का जिक्र आएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इंडिया बैशिंग करेंगे, लेकिन जो भी बात इंसान करे वो फैक्चुअल एविडेंस पे होनी चाहिए। दुरुस्त। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जो भारत का बड़ा इररिस्पॉन्सिबल जो एक बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, इवन अलेजिडली टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर, और ख़ास तौर पे अभी रीसेंट ईयर्स के अंदर वन आफ्टर अनदर जो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि मगरबी दुनिया के अंदर, तो इससे ख़ास किस्म का एक रवैया नज़र आ रहा है रियासती, और एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो करने वाली है वो ये है कि क्यों हो रहा है ये। उसमें मेरे ख़्याल में अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक राइज़ है वो साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो हिंदुत्व की ग्रोथ है, ये पावर और रिलीजन की जो डायमेंशंस हैं दोनों एक साथ बढ़ी हैं, और उसमें ये एक अपस्टार्टिश बड़ा रोग बिहेवियर है, ख़ास तौर पे जिसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इनका मेन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके पास मेरे पास लिस्ट है तकरीबन 7 सिख लीडर्स की। सात ऐसे लीडर्स हैं जिनमें से 5 तो बिल्कुल यानी असैसिनेट हो गए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और 2-3 ऐसे हैं जो कि अभी उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है लेकिन वो बच गए। और ये ममालिक जिनमें हुआ है, पाकिस्तान से स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2021 के अंदर जहाँ में एक लाहौर में किलिंग हुई थी। ये सारे वो खालिस्तान के एक्टिविस्ट हैं जो कि 1980s में मूवमेंट थी कि ईस्ट पंजाब की जो उनकी स्टेट है वहाँ पे चूँकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिखों की है तो एक अलहदा रियासत बनाना चाह रहे थे।
اب آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، سم یورپین کنٹریز کے اندر ان کی بڑی انفلوئنشل کمیونٹی ہے، بڑی محنتی کمیونٹی، اور انہوں نے اپنا رول جو ہے نہ صرف بزنس کے اندر بلکہ پولیٹکس کے اندر بھی بڑا اچھا انہوں نے رول پلے کیا ہے۔ اسی کے کانسیکوینس میں اس کمیونٹی سے ایک سکس فار جسٹس کی موومنٹ ایمانیٹ کرتی ہے، جو کچھ سالوں سے ریفرنڈم کرا رہے ہیں خالستان کے اوپر، کہ میجورٹی سکھ کمیونٹی ڈائسپورا کے اندر کیا بیلیو کرتی ہے کہ یہ علیحدہ ریاست ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ خالستان کی موومنٹ کا جو 1980s کے اندر اینڈ تھا وہ بڑا بروٹل تھا، اس کے اندر جو جرنیل سنگھ بھندرا والا وہ ایک بلو سٹار آپریشن کے اندر 1984 کے اندر ایک آرمی پولیس آپریشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، اس کے جو 2 سکھ باڈی گارڈز تھے انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بائی فورس تو آپ نے ایک موومنٹ ختم کر دی، لیکن تقریباً 40 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موومنٹ کے لیے ایکٹیویزم بہت زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ مغربی دنیا کے۔ یہی بات میں آگے لے کے چلتا ہوں عامر دورانی صاحب آپ کے پاس، کہ ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ آپ کسی بھی موومنٹ کو اس طریقے سے دبا نہیں سکتے، پھر بھی ریپیٹڈ اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اکنامکلی جو ہے اسٹرانگ بننا ہے، ہم نے چائنا کو پیچھے چھوڑنا ہے، تو جب آپ کے بیک یارڈ میں یا آپ کے اپنے اندر اس قسم کی موومنٹس ہیں، اس قسم کی پرابلمز ہیں، سو پھر آپ کیسے اپنا یہ ڈریم ریئلائز کر سکتے ہیں؟ مطلب یقیناً ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا۔ جی انڈیا کو اس کا بالکل ادراک ہے، لیکن انڈیا میں بات ہوئی جس طرح شاہ صاحب نے کہی، ایک بڑی ضروری بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ ایک ہیڈی انڈیا ہے، ہیڈی انڈیا ہے جو کہ بیسکلی ایک روگ انڈیا بھی ہے، صرف اس لیے کہ ایک ہے نا جس کے کیا میں اس کی کیا ایگزامپل دیتا ہوں، بندر کے ہاتھ والا چکر ہے کہ جانا، تو ہم اس کو اگر 3 چیزیں میری طرف سے اگر آپ غور فرمائیں کہ جو میں بھی ان کی طرح تھوڑے فیکٹس، پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا اسٹیٹ، انڈیا پیپل، انڈیا از اے ہیوج کنٹری، آپ کو یہ پتہ ہے، آسام اس کونے سے آپ چلنا شروع کریں ادھر تک، تو انڈیا کی لٹرلی 3-4 ٹکڑوں میں یہ ممالک بن سکتے ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے ود ان انڈیا بھی، مثلا اگر بنگلہ دیش کے ساتھ وہ ان کو رستہ نہ ملے گزرنے کا، تو وہ جو چکنز نیک جس کو سیلیگوری کہتے ہیں، وہاں سے رستہ تو نہیں ہے، تو انڈیا بالکل ایک الگ ہے، ان کا بھی ایک ونگ ہے جو کہ بالکل الگ ٹوٹ سکتا ہے ان سے۔ تو انڈیا نے ساری چیز کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ جو ان کا بیلٹ ہے اپنی، جو جس کو ہم کوسٹل بیلٹ کہتے ہیں، کوسٹل بیلٹ کا گروتھ ریٹ، اس کی پڑھائی، اس کا انکرشن بہت فرق ہے، یعنی برعکس پاکستان کی کوسٹل بیلٹ جو کہ اس وقت غریب ہے، ان کی کوسٹل بیلٹ بہت زیادہ ترقی کی، چاہے آپ وہاں نیچے تریبندرم چلے جائیں یا آپ ممبئی چلے جائیں، تو یہ کوسٹل بیلٹ ہیز بین گروئنگ، یعنی اس کا جو گروتھ ریٹ رہا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے سننا، کیونکہ ان کا ہمیشہ یو پی اور ان سے بڑا گروتھ، وہ 3-4% پہ گرو کرتے تھے، تو یہ 11 سے 13 پہ گرو کر رہے تھے اور کنٹینیوسلی۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے انڈیا کو یہ خطرہ لاحق ہوا، اور مودی نے اس کو بہت اچھی طرح کیپٹلائز کیا کہ وہ جو ساؤتھ انڈین ہے وہ ایگزیکٹلی مودی کا پرستار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو شاید نیکسلائٹ موومنٹ یاد ہوگی جو وہاں سے لے کے اوپر تک نیپال تک چلتی ہے۔ تو میرا پہلا تو یہ ہے کہ انڈیا کو اسٹیٹ یعنی ہندوستان جو ہے وہ اور اس کے لوگوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے، تب ہم جا کے صحیح طرح اس کی پولیٹیکل اکانومی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں کرنا اور کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دوسری رہی یہ بات کہ کیا انڈیا اپنی اکنامک گروتھ کو بر لانے کے لیے کیا وہ یہ ان چیزوں سے مطلب اس کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں؟ دیکھیے یہاں پہ جو میں ایک ثابت بات کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گلوبل یعنی دنیا کی ڈپلومیسی فارن پالیسی میں بہت ہم سٹرانگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انڈیا ہم سے بہت سٹرانگ رہا ہے کافی جگہوں پہ، اور وہ وجہ ہے کہ آج انڈیا کی جو فارن پالیسی مووز ہیں وہ 20-30 سال پرانی ہیں، ان کے بندے سوائے ہمارے ایک منیر اکرم صاحب جو بہت عرصے سے بیٹھے، یہ میں بڑی مطلب موٹی مثالیں دے رہا ہوں، تو یہ دوسری بات کیا ہوگی کہ ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بہترین انہوں نے چلائی ہے اور اس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اچھا تیسری بات یہ کہ وہ ایلیمنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟
تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایلیمنٹ جس طرح اشتیاق صاحب نے کہا وہ یہی ہندوتوا کا گروتھ اور یہ سارا، اور یقین کر لیجئے خالستان تو ان کے لیے گیون، وہ جس طرح سوچتے ہیں اب ان کے لیے ایک چھوٹی سی سوئی ہے، اور یہ اس لیے سوئی ہے کہ انڈیا نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یار ہمیں ہمارا ملک توڑا گیا. کس نے توڑا؟ پاکستان بنا ٹوٹا، بنگلہ دیش جو ہمارے دو سے ٹوٹا. انہوں نے ڈے ون سے آپ کی سرحد کے اس پار افغانستان میں اپنا جو ہے نا بروئے کار لے آئے تھے. ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آنے. انڈیا آلریڈی فائنانسنگ شروع کر چکا تھا. 48 میں چلے جائیں، 58 میں چلے جائیں، انڈیا از آلریڈی فائنانسنگ افغانستان. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دس ایز اے ویری سیریس ایشو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں معاشی مسائل کو اور سیاسی مسائل کو اب الگ کر دینا چاہیے. اس پہ بڑی یہ تھن لائن ہے. شازیہ چیمہ صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک ہے جس نے ڈے ون سے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور طرح کا ہر باز مایا کہ آپ کو وہ کمزور کرے، ڈس انٹیگریٹ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ اپنی جیوگرافی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ نے ایک نارمل ریلیشن بھی، ورکنگ ریلیشن ایٹ لیسٹ قائم رکھنے ہیں، اور ہم ہر دفعہ پاکستان نے امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے. سو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجبوری ہے انٹرنیشنل جو آبلیگیشنز اور نارمز کی کہ آپ نے تعلقات بھی رکھنے ہیں. تو اس پاتھ پہ کیسے چلا جائے؟ اس بات پہ تو صرف اسی صورت میں چلا جا سکتا ہے اگر اس میں انڈیا کی ولنگنیس ہو، اور انڈیا اس میں بالکل بھی ولنگ نہیں ہوتا. ہم نے جتنی دفعہ بھی کوشش کی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی، اس کی طرف سے ہی رکاوٹ آتی ہے. چاہے ہم امن کی آشا چلانے کی کوشش کریں یا کوئی اور امن کی فاختہ چلا لیں، لیکن ان کی طرف سے ہی یہ پرابلم ہوتا ہے. اور وہ انیٹ ہیٹریڈ ہے کہ پاکستان کو تسلیم نہ کرنا ہی اس کی بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو ہی وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اب 70 سال ہونے کو آ گئے ہیں، اور پاکستان نے اپنے آپ کو جس طرح سے اسٹیبلش کیا ہے، اب وہ ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ کھٹکتا بھی ہے. اب ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس پورے خطے کا ایک ایسا ایک فگر بن کے سامنے آنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارک کو کیسے انڈیا نے ڈیفنکٹ کیا اپنی مونوپلی اور ہیجمنی کو کریٹ کرنے کے لیے، اور سارے کے سارے وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام ٹینجیبل کوئی اس میں سے چیز نکل ہی نہیں سکی، پورا ایک ادارہ جو ہے وہ ڈیفنکٹ کر دیا. تو اب پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نیبرنگ کنٹری پہ اپنی مونوپلی چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جائنٹ جو ہے وہ چائنا بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ اس کی ڈے ون سے کبھی بن نہیں پائی ہے. اب یہ پورے ٹرائنگولیشن کو اگر دیکھیں تو انڈیا کی پوزیشن جو ہے، اپارٹ فرام کہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے آن دا بیسس آف جی ڈی پی، میں اس کی اکانومی کو کبھی بھی بڑی اکانومی اس لیے نہیں سمجھتی کہ آپ ایک بارڈر کے اندر اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بھر دیں. تو اگر 1 روپیہ بھی کما رہا ہے تو پر کیپیٹا جو جی ڈی پی ہے، آپ اس پہ کیسے کسی ملک کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس کی جی ڈی پی کا ہم اس طرح کمپیریزن اپنے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. ہمارا اس کا کمپیریزن یہ ہے کہ اب تمہارا اور ہمارا مقابلہ یہ ہے کہ اس ریجن کے پیس اور سیکیورٹی جو ہے اس کو کون ہینڈل کرے گا. انڈیا ہینڈل کرے گا یا ہم کریں گے؟ دنیا ساری جانتی ہے کہ اس علاقے کا پیس اور اس علاقے کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ بہتر کوئی بھی مینٹین نہیں کر سکتا. پاکستان نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی تھریٹس کو کاؤنٹر کرتا ہے بلکہ ان کو کنٹین بھی کرتا ہے. ہم نہ تو ادھر سینٹرل ایشیا کی طرف موو کرنے دیتے ہیں، نہ ہم چائنا میں انٹر ہونے دیتے ہیں. انڈیا بھی اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ایک بفر زون بنے ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اب ویسٹ جو ہے، ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اب ویسٹ جو ہے وہ چائنا کو بھی کنٹین کرنا چاہتا ہے. اس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں کہ وہ انڈو پیسیفک میں چائنا کو بری طرح سے کنٹین کر دینا چاہتا ہے. اس کے ہم پارٹی نہیں بن سکتے ہیں. ہماری چائنا کے ساتھ اتنی دیرینہ دوستی ہے کہ ہم اس چیز میں پارٹی نہیں بن سکتے. تو اس پہ پھر ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کیوں دنیا جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے اگر ٹارگٹ کلنگ جو ہے یا پیسے دے کے جو ہے وہ اسیسینیشن کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی انٹرنیشنل کمیونٹی تھوڑی سی چپ کر جاتی ہے. تو اس کی تھوڑی سی چپ کرنے کی بات یہ ہے، بیک ڈور پہ تو ظاہر ہے جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ریپلیس کرنے کی کوشش کرنے کی ایک اور ایکسپیریمنٹیشن ہونے لگا ہے. ویسٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا بیس کیمپ بن سکتا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان فی الحال ولنگ نہیں ہے.
تو ہم انڈیا کو تھوڑی سی لیوریج دے کے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی جو ہے اس کی تمام ایسی حرکتوں پہ خاموش ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. تو یہ تجربہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوگا اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. سید محمد علی صاحب, اب جب یہ کینیڈا میں واقعہ ہوا, اس کے بعد امریکہ میں واقعہ ہوا, ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے کے پاس جو ہے وہ نام جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک ٹارگٹ کلنگ کروائی انہوں نے, تو اب اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے اپنا جو دورہ ہے وہ ملتوی کیا, کوارٹ کی میٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. سو اس کا مطلب کہ جو عالمی برادری ہے ان کو کچھ ریئلائزیشن ہے کہ بھارت جو یہ کچھ کر رہا ہے یہ بالکل عالمی اصولوں کے خلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ٹیمپریری ہے یا وہ صحیح معنوں میں جو بھارت کی پالیسی ہے اس پر اب تنقید کرنے لگے ہیں اور ایکشن سے ظاہر کرنے لگے ہیں؟ شہزاد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے اور جو موقف ہے بھارت کے ارسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر کے حوالے سے اس خطے میں, وہ اب عالمی طور پہ پذیرائی بھی حاصل کر رہا ہے اور عالمی طاقتوں کو بتدریج اس کا ادراک اور احساس بھی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت میں خوش آئند ہے اور ہماری سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے کہ آج پاکستان کی جو تشویش اس خطے کے حوالے سے بھارت سے تھی, اسی تشویش کا اظہار کینیڈا, برطانیہ, امریکہ کی قیادت بھی کر رہی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ صدر بائیڈن نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ obviously یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ امریکہ جو کہ بھارت کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتا تھا اس انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے تحت چین کو کنٹین کرنے کے پروجیکٹ پہ, بتدریج اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو لمٹس آف انڈین سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے اگینسٹ چائنا ٹورڈز دا یو ایس, اس کو اوور اسٹیمیٹ واشنگٹن کو نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. لیکن دوسری بات جو میں بہت کلیئرلی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بھارت صرف اس خطے نہیں بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے اور اس کا احساس و ادراک عالمی سطح پہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں اس کی 4 ڈومینز جو ہیں میں کوئکلی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کو اس بات کا سہرا جاتا ہے کہ اس خطے میں ٹیررزم کو ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پہ اس نے متعارف کرایا. مفتی باہنی ہو, دلائی لاما ہو, تامل ٹائیگرز ہوں, BLA-BLF ہو, یہ تمام تنظیموں کی پشت پناہی ٹیرر فنانسنگ کے ذریعے سے, اور اب حال ہی میں جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ مغربی اور عالمی طاقتوں کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو استعمال کرنا, اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے لانگ ٹرم اپنی پالیسی کے انسٹرومنٹ کے طور پہ. دوسرا پہلو جو ہے وہ ایک اور ڈائمنشن ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کا اسٹریٹجک بیہیویئر ہے جو کہ اس خطے میں بالادستی کی خواہش رکھتا ہے, وہ انتہائی اگریسو ڈی اسٹیبلائزنگ ہے. اس کا جو ڈیفنس پوسچر ہے پاکستان کی طرف وہ بھی بہت ڈی اسٹیبلائزنگ ہے کہ جب بھی الیکشن آنے لگتے ہیں تو کوئی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو اینٹی مسلم اینٹی کشمیر سینٹیمنٹ ہے اس کو ووٹ میں کنورٹ کیا جائے. اچھا, تیسرا پہلو جو ہے وہ سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. جو بھارت کا ایٹمی پروگرام ہے اور اس کا جو میزل پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے غیر محفوظ ہے تیسری دنیا میں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے ان کا ایک برہموس میزائل چل گیا تھا, پھر اسی طرح ان کی ایک نیوکلیئر سبمرین جو ہے اس کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا ہیچ کھلا رہ گیا, اور بہت سے ایسے مواقع ملے جس میں جو یورینیم اور افزودہ جو مواد ہے وہ بلیک مارکیٹ میں اویلیبل تھا. تو جب آپ ان تمام چیزوں کو بھارت کے اسٹریٹجک بیہیویئر کو ایڈ اپ کرتے ہیں, چاہے وہ نیوکلیئر ڈومین ہو, میزل ڈومین ہو, اس کا ڈیفنس پالیسی ہو, اس کے انٹیلیجنس ایجنسی کا رول ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب عالمی برادری کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. اور میں اس کو ایک خوشائند ڈیولپمنٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ بتدریج اب عالمی طاقتیں زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو سمجھیں گی,
دیکھیں گی اور اس کے ساتھ جو Very right. کوپریشن ڈفرینٹ ڈومینز میں ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. لیکن ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو بیہیویئر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا نا، اس سے تو لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ایک لائسنس ٹو کل ہے، اور جو ابھی انہوں نے معاشی طور پہ ترقی کی ہے جس کا تھوڑا سا احاطہ عامر دورانی صاحب نے کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے اور ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، یا ہماری مین پاور وہاں پہ اتنی انفلوئنس ہے، کلاؤٹ ہے، ڈپلومیسی ہماری بہت اچھی ہے. سو کیا اگر یہ سب چیزیں کوئی بھی ملک حاصل کر لے تو کیا وہ لائسنس ٹو کل بھی حاصل کر لیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اپنا انڈیا میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ منی اور پولیٹکس کا ایک نیکسس ہے کہ اس میں دو بزنس کنگلومریٹس ہیں، اڈانی اور امبانی کا. ان دونوں کو کھلی چھوٹ ہے، ویلنگ ڈیلنگز بھی کرتے ہیں، منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں، اور اس سے انہوں نے امپائرز کھڑی کر لی ہیں. اب مثلاً کووڈ کے دوران انڈیا کی اکانومی جو ہے کافی سلگش ہو گئی تھی، لیکن اسی دوران جو ہے تقریباً اڈانی کی جو اکنامک ویلتھ ہے وہ آلموسٹ 3 فولڈ انکریز ہوئی ہے، تقریباً 1.5 فولڈ جو ہے وہ اپنا دوسری فیملی کی ہوئی ہے. اور یہ جو دو فیملیز ہیں یہ اپنا مودی کے پولیٹیکل رائز میں رائٹ فرام گجرات آنورڈ اس میں بہت کلیدی ان کا کردار ہے. اب جب یہ اکٹھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہندوتوا کا رائز کے ساتھ پھر جو کہ ایک ملٹرسٹک ایمبیشنز ہیں انڈین اسٹیٹ کے، اور اس میں بالکل کلیریفائی کرنا چاہیے جیسے عامر نے کہا کہ انڈیا کے لوگ اور انڈیا کی حکومت، چونکہ اس وقت مودی حکومت جو ہے وہ پچھلے 2 ادوار سے ان کی فورن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیٹکس رن کرنی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم تو مرد الزام اسی کو ٹھہرائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر ایسے عناصر نہیں ہیں کہ جو کہ امن بھی چاہتے ہیں، جو ایک سیکولر ٹریڈیشن تھا اس کو بھی وہ آگے بڑھانا چاہیں گے. لیکن فی الحال ایون مجھے تو خدشہ ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بھی یہ ہندوتوا پنپے گی، اور اگلے 5 سال بھی پرہیپس اگر یہی رویہ رہا ہندوستان تو کا ایسے ہی چلتا رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا. دوسری جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو مغربی قوتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اپنا ایک پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار امریکن لیڈ ایک دنیا ہے، اور وہ بھی ڈٹرمن کرتے کہ دنیا میں یعنی کیا کیسے ڈائریکشنز لیں، تو اس میں چونکہ ہندوستان فی الحال تو اس حصے کا ساتھ دے رہا ہے، چائنا کے خلاف ہو یا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو اس کا کنڈکٹ ہے، تو اس میں جو ہمارا ایک پرسسٹنگ یعنی ہمارا ایمبیشن رہا ہے پاکستان کا کہ کسی طرح اس خطے میں امن ہو، اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. لیکن اگلے 5 سال بھی ہیں تو امن کیسے آئے گا؟ تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے خاص طور پہ کوشش کرتی رہنا چاہیے، اور آئی تھنک پاکستان میں 2024 بہت اہم سال ہے. لیکن سر ایک فریق کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ اس کو؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگر آپ 20-25 سال بھی اٹھائیں گے تو ساؤتھ ایشین ڈپلومیسی کے اندر پاکستان سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے. ایون مشرف رجیم جو کہ ملٹری رجیم تھی، وہاں بھی انیشیٹو پاکستان کے ہاتھ میں تھا. تو ابھی ضروری یہ ہے کہ صرف ایک انڈیا کی ایک روگ رجیم ہے، روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کا بیکاز آف سم پیکیولر اکنامک پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایک بڑا یونیک بیہیویئر سامنے آ رہا ہے گلوبلی، اور اس کو ہمیں یعنی کنٹین کرنا چاہیے اپنی ڈپلومیسی کے تحت. لیکن ساتھ میں اس سال اگر ہمارے ہاں ایک بتدریج ایک پولیٹیکل سٹیبل ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی کریڈیبل انیشیٹو دینا چاہیے، اور اس کے اندر بہت سارے نہ صرف بائیلیٹرل بلکہ ریجنل ایسے وینچرز ہیں سچ ایز ٹاپی، جس کے اندر پاکستان، انڈیا، افغانستان، ترکمنستان سن 2010 سے ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور اس میں سب کا بھلا ہے. تو دیر آر بیونڈ پالیٹکس یا سیکورٹی، دیر آر اپرچونٹیز بوتھ فار انڈیا اینڈ پاکستان کہ وہ اپنا نارملائز کریں. ہمیں پالیٹکس کو اور اکانومی کو تھوڑا سا سیپریٹ رکھ کے دیکھنا چاہیے. چلیں یہ از اٹ ریئلی پاسبل؟ عامر دورانی صاحب دوسرا بھی ذکر کیا انہوں نے اڈانی گروپ کا اور دیگر، اس میں کئی ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے بھارت سے، لیکن اس منی لانڈرنگ کا کیا اثر پڑا بھارت پہ یا کیا اس کے ریپریکیشنز ہوئے، اس پہ ذرا آپ سے میں جاننا چاہوں گا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھما کر نہیں،
مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. ہیپینس لیوز ہیئر. سردیوں کے 4 ماہ سمجھداری سے گیس استعمال کریں تاکہ آپ پورا سال گیس کے بھاری بل سے بچ سکیں. یاد رہے اگر ان 4 ماہ میں گیس کا استعمال زیادہ ہوگا تو گیس کا بل کئی گنا بڑھ جائے گا. سوئی ناردرن گیس. سردی آ گئی ہے, خیال رکھنا. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے بھارت میں ہندوتوا کا پرچار, اس کا پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے جو دیگر ممالک ہیں ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں. عامر دورانی صاحب, سوال اڈانی گروپ کا انہوں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ اور بھی مطلب پی این بی بینک 14,000 کروڑ روپے کا فراڈ اور اس کی منی لانڈرنگ, کاروی اسٹاک بروکنگ 2,800 کروڑ, وجے مالیہ فراڈ 98. دیز آر ویری ہیوج اینڈ بگ اماؤنٹس اگر دیکھا جائے تو ڈالر ٹرمز میں اگر آپ کنورٹ کریں. پاکستان میں کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو جی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا, پھر آپ بلیک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں, پھر یہ ہو سکتا ہے. آئی مین بھارت کا وجہ آخر کیا ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دی کہ ڈپلومیسی ہے ان کی, بٹ دس could not be the only reason کہ ابھی تک وہ عالمی جو طاقتیں ان کے ریڈار سے بچا ہوا ہے. جی بھارت کا دیکھیں, میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کے پروگرام میں اس میں سب سے پہلے ایف اے ٹی ایف کو پکڑتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ایف اے ٹی ایف ایک ایسی ایک کمبائن ہے جس سے کہنا ایک دستور ہے جس کی ولادت کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ شروع کہاں ہوا, ختم کہاں ہوا, کس کے ہاں پیدا ہوا, اس کا ماں باپ کون ہے, اب اس کو دادی ماں نہیں پال رہے ہیں. میں مطلب مذاق کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیے تو بڑی انٹرسٹنگ ایک کانسٹرکٹ ہے یہ ایف اے ٹی ایف کی جو یہ ہے. اور اس میں نے آپ کے پروگرام پہ 2 سال پہلے بھی بولا تھا جب ہم اپنے اسٹرگل کر رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف از تھنگ مور, یہ ماورا ایک سیاسی پاور موو کے لیے. دیکھیے اس میں ترکی بھی بیٹھتا ہے, اس میں چین بھی بیٹھتا ہے, اس میں انڈیا بیٹھتا ہے. اب انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو میں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ جیسے آپ اس سے نکلتے ہیں آپ کی تمام جو آپ کی سیاست ہے, جو انٹرنیشنل آپ کی ڈپلومیسی ہے, اس کو بروئے کار لائیں اور اس پہ سیٹ لے لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور اس سے آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ملتا ہے کہ وہ جو اڈانی وغیرہ ہیں, یہ اڈانی اور امبانی ان کا بالکل شاہ صاحب نے اچھی بات کی ہے. میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنٹروورشل بات کروں گا. اسٹیٹ میڈیا ہے, ہم پاکستانی تو کہلاتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں نہیں. ہم وہ ہے نا کہ وہ صدیوں وہ بن نہ سکا, وہ مطلب ہم مسلمان ہی نہیں ہوئے ابھی صحیح طرح. اور یہ میں آپ کو اس کو ایک صحیح بات بتا دوں, کوئی انڈین نیشنل چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ ارندھتی رائے ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, وہ کبھی بھی انٹرنیشنل فورم پہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں انڈیا کے اندر رہ کے ڈیبیٹ کرتا ہے, لیکن جب باہر جاتا ہے تو انڈیا فرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اصل اثر کیا ہے کہ انڈیا کے اندر, اور میں جلدی سے مثالیں دے دیتا ہوں کہ انڈیا میں جتنی موومنٹس اٹھتی ہیں, چاہے کسانوں کی تھی, چاہے وہ ابھی آپ دیکھیے چپ کرا دیا جاتا ہے, خاص طور پہ پچھلے 10 یہ جو 2 دہائی ہم نے دیکھے دور ان کی مودی کے, اس میں تو بہت اچھی طرح. اچھا, وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنلی سوائے لیگ پولنگ, میں ذرا انڈیا میڈیا اٹھا کے دیکھیں آپ, انٹرنل میڈیا, وہاں کی انڈیا کی اسٹیٹ کی سیاست آپ دیکھیں, وہ مسائل کی ہے. ہمارے یہاں سیاست ہے پرسنالٹیز کی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو پہلا موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں نا وہ چادر کھینچتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو گلوبل اس میں دیکھیں, چونکہ میں تو
اب 36 سال یہی کرتا رہا ہوں تو ایک ملک جا دوسرے. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ انڈیا یعنی جو اس میں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو جو بھی ہو, وہ پہلے انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف وہاں کہیں بات نہیں کرتا. کم از کم پوری عالمی بینک کے 181 ملکوں میں نے یہ ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو دوسری بات رہتی کہ ہم کیا سیاست اور اس کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل الگ رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ٹریڈ جو ہوتا ہے اس میں دونوں کا بھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اگر اس میں ہم دیکھنا چاہیں تو ایک طرف یو ایس جو ہے وہ چائنا کو ڈی رسک کر رہا ہے, یعنی کہ وہ اس سے چاہ رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اور دوسری طرف جو ہے لیکن پھر ایک بنیادی نقطے پہ پھر ہم آ جاتے ہیں اس بات سے. ڈاکٹر شازیہ آپ بھی اس پہ بات کیجئے گا کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی سیاست کو معیشت سے علیحدہ کر دیں اور آپ اس قسم کے روابط بھی قائم کر لیں, لیکن جو آپ کے کور ڈسپیوٹس ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, ایون جرمنی اور فرانس نے بھی جب تک وہ مسائل حل نہیں کیے وہ مطلب بائیلیٹرلی اس طریقے سے گرو نہیں کر سکے. سو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ معاشی طور پہ تو بہت قریب آ جائیں لیکن آپ کے جو کور ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ کے اسی جگہ قائم ہیں؟ کول ڈسپیوٹس میں تھوڑا سا اس کو مطلب متنازع سمجھتا ہوں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو, کہ آپ کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی اگر آپ اس پہ جاتے ہیں, مطلب اپنا جو جرمن تھا, میں سوری اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو ہم کول اسٹیل کمیونٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے معاہدہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ سروائیول آن معاشی ٹریڈ, یعنی اس میں کوئی سیاست ڈسکس نہیں ہوتی کہ کنگڈمز کا رائٹ فلانا لینڈ. سب سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ یار ہم یہ کوئلے اور یہ اس کے لوہے کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے, اس لیے ہماری تمام انڈسٹری بیٹھ جائے گی, ہم سب کا اس میں بھلا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور یہ ون سائیڈڈ بھی ہو سکتی ہیں. وائی؟ کیونکہ یہ جو باقی ہمارے انٹرنیشنل تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارا ایک سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے کہ ہم نے اقتصادی طور پہ ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ٹریڈ ممالک کے درمیان ہوتا ہے. ٹریڈ ممالک کے درمیان نہیں, لوگوں کے اور بزنسز کے درمیان ہوتا ہے. یعنی کہ جو دبئی میں ٹریڈ شروع کیا وہ کوئی مودی نے یا اندرا گاندھی نے جا کے نہیں کہا تھا کہ ہمارے سے ٹریڈ شروع کرو. ان کا ایک بزنس مین گیا, اس نے ایک پروڈکٹ دی, وہ جا کے بیٹھ گیا. کارفور اس لیے نہیں آیا تھا کہ فرانس نے مجبور کیا تھا یو اے کو آپ کارفور کو لے آئے وہاں پہ. تو یہ بات میں ازل سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس لیے یہ تالی وہ ہے جس میں اگر ہم چلیں وہ نہ صحیح, اگر ہم تھوڑے سے لبرل کنٹرول رجیم میں اپنے ٹریڈر کو, کیونکہ ابھی دیکھیے ہمارا ٹریڈ کہاں سے کہاں, یعنی اگر آپ 2011 سے ہی ابھی دیکھ لیں 350 ملین رہ گیا, لیکن ابھی بھی ہم سروائیول میڈیسنز انڈیا سے منگوا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا کیمیکل انڈیا سے منگوا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو کسی طرح بھی اپنی خاطر, ان کی خاطر نہیں, اور انڈیا میں بزنس والے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو یہ مال دیں گے, اور اگر آپ اپنی بقا چاہتے ہیں تو اپنی تجارت کی بقا چاہتے ہیں تو آپ یہ کھلنے دیں. جب یہ کھل جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جہاں پہ دیکھیں, ہم آپ کو اس طرح سمجھا لیں, جب ہم نے پاکستان الگ ہوا باوجود متنازع کے ہم نے ٹریڈ جاری رکھا آل انٹو دی 70s. ہم نے ٹریڈ بند کیا سیاست پہ, ہماری بزنس تو رو پڑی. یعنی اب بنگلہ دیش کا فنس اگر آپ جا کے پوچھیں کراچی کی سیٹھوں سے تو ان بیچاروں کو یہ سب توڑنا پڑا کیونکہ ہم نے سیاست کو تجارت پہ ترجیح دی. انڈیا نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ٹریڈ بند کریں, ہم نے کہا کہ جی ہم یہ اس طرح نہیں آپ کو چلنے دیں گے, تھرڈ کنٹری سے ہو کے آنا ہے, ڈائریکٹ ممبئی میں شپ نہیں جا سکتا. مطلب ہماری تو ایک اس طرح کی جو مجموعی سوچ ہے اس میں یہ سوری اشتیاق صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جب تک آپ سیاست اور تجارت کو, اور یہ دو مشترک, آپ اسلام دیکھ لیں, آپ اپنا دین دیکھ لیں, مطلب آپ کو کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھو نہیں لیکن تجارت کرنے کی اجازت ہے. مطلب یہ تو حد ہے. ڈاکٹر شازیہ اس پہ آپ کا ٹیک میں چاہوں گا, اور اگین بات وہی ہے کہ جب بنیادی مسائل اپنی جگہ موجود ہوں, ٹھیک ہے اگر آپ تجارت بھی شروع کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ آپ نے کیا بھی, آغاز بھی کیا, کوشش بھی کی, لیکن معاملہ آگے بڑھ نہیں پایا. اب مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بزنس ٹو بزنس یا پیپل ٹو پیپل ہوتی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے فنکاروں کو وہاں جا کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, یا اتنی نفرت ہے, یا اتنی ان ایکسیپٹیبلٹی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے بزنس مین کے بارے میں بھی یہی سوچ ہو ان کی, تو کیا یہ پاسبل بھی ہے اس قسم کی سوچ رکھنا اور اس پہ اس رستے پہ چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ تجارت اور سیاست کو الگ الگ نہیں کر سکتے, اور یہ الگ الگ ہوتی ہی نہیں ہے. ادھر آپ کی پالیٹکس جو ہے ڈریون بائی آپ کا ٹریڈ ہوتی ہے, یا آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے ٹریگرڈ بائی یور پالیٹکس. اس کے علاوہ دنیا کا اور کوئی فارمولا نہیں ہوتا. اب یورپ میں بات ہو رہی ہے چائنا سے ڈی رسکنگ کرنے کی, تو میں نے تقریباً کوئی
1 डेढ़ महीना पहले ये एक आर्टिकल लिखा है कि डी रिस्किंग कोई चीज़ नहीं है, आप डी कपलिंग करें, हिम्मत करें, एक बाय प्रोडक्ट है, आप एक रिलेशन को नहीं लेके चलना चाह रहे हैं, आप डी कपलिंग करें। डी रिस्किंग कोई चीज़ नहीं होती है। और डी रिस्किंग आप क्या फिलंथ्रॉपी ट्रेड की बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो अपना मार्जिन कम कर दे, या चाइना ये इस तरह ना बेचे, या मार्केट को फ्लड ना करे, या जो आपकी रिजर्वेशन हैं। तो एक बात तो ये है कि ये जो आप ये सोच रख सकते हैं, ये विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है कि हम ट्रेड और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में जितनी भी सियासत है वो आपकी तिजारत की मोनोपोली के इर्द गिर्द घूम रही है। जितने भी हमने इस सदी की जंगें देखी हैं, वो सारी की सारी हमें हमारी एनर्जी की मोनोपोली, उस पे कंट्रोल के इर्द गिर्द घूमती हैं। और हर जंग जो होती है वो एक ट्रेड जो है वो उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन का एक अनकंट्रोलेबल वर्जन होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री में बहुत दफ़ा ये बात की भी गई है। और जहाँ तक ये सवाल है कि जो इंडिविजुअल बेसिस पे मैं तिजारत कर रही हूँ, दूसरे मुल्क से कोई और तिजारत कर रहा है, हम उस तिजारत से की बात नहीं कर रहे हैं। वो तिजारत जो है वो बहुत महदूद पैमाने पे होती है। आपने मुझे कुछ बेच दिया, मैंने आपसे कुछ ले लिया। उस लेवल की तिजारत जो मुल्कों की तकदीर जिस पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी इकोनॉमिक, आपकी मौशी हालत जो कि डिसाइड कर रही होती है, उसके पीछे पॉलिटिक्स हर सूरत मौजूद होती है। आप फ़लस्तीन का इशू देख लें, और फिर बहुत हम जज्बाती होकर बात भी करते हैं, फलाने क्यों नहीं साथ दिया, फलाने क्यों नहीं साथ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि फ़लस्तीन का मसला एक पॉलिटिकल मसला है, और बहुत से लोग इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमीज। तो ये इकोनॉमी और ट्रेड कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। ये एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं, और या एक दूसरे को धकेल रहा होता है, या दूसरा जो है वो पहले को लेके। बिल्कुल ठीक, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे थे। सैयद मोहम्मद अली साहब, यानी बात ये कि जब तक आप अपना ये बुनियादी मसला यानी कश्मीर का मसला हल नहीं करते, सो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर इररेलेवेंट हो जाती हैं। उसमें आप थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल कर लें, बड़ा जिक्र किया जाता रहा है कि जी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन्हें आप प्लक कर लें और उसके बाद फिर बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर, ताकि बड़ा मसला हल हो सके। सो ये स्ट्रैटेजी माजी में कई दफ़ा अपनाई गई, कामयाब नहीं हुई। सो अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है कि बुनियादी मसला अगर आप हल करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई तरीका है? देखिए, मैं अभी जो गुफ्तगू की गई इसमें थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको जीरो सम गेम नहीं समझता, लेकिन कुछ हकायक को हमें कंसीडर करना चाहिए इस इशू को समझने के लिए। पहली बात ये है कि देखें, मैं एक नया आर्गुमेंट आपके सामने रखता हूँ कि देखें, ट्रेड कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे होता है, लेकिन उसमें भी बुनियादी ऑब्जेक्टिव जाती मफाद होता है ना। मतलब मैं जो चीज बेचना चाहता हूं, मैं वहां बेचूंगा जहां मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो मुझसे वही खरीदेगा जब उसकी कीमत और मयार जो है मेरी ख्वाहिश और मफाद के मुताबिक होगा। तो पहली बात तो हकीकत ये है कि आपके जो भी आपकी इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भारत के मुकाबले में ज्यादा है या कम है? जी, हकीकत ये है कि चूंकि आपके तमाम वो चीजें जो यहाँ पैदा होती हैं वो भारत में भी पैदा होती हैं और बनती हैं, तो क्या आपको भारत के साथ ट्रेड खोल के आप अपनी छोटी सी मॉडेस्ट हाईली प्रोटेक्टेड जो इंडस्ट्री है उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, या उसको मजीद थ्रेट्स देंगे? पहले तो ये इसको संजीदगी से समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं मैडम की बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं। आप अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उठा के देख लें, जो अगले 10 साल का सिनारियो अमेरिका देख रहा है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो चाइना को इकोनॉमिक्स की वजह से देखता है ना, कि भाई वो चाइना ने कोई मिलिट्री थ्रेट तो अमेरिका को अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका उसको अपना सबसे बड़ा चैलेंजर इकोनॉमिक राइज की वजह से ही समझता है, और उसी को वो डिनाई, डिसरप्ट और डिले करना अपना नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव समझता है। तो इकोनॉमी को आप जियोपॉलिटिक्स से अलग ग्रेट पावर के लेवल पे नहीं कर सकते। तीसरा पहलू ये है कि जनाब, आप की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट क्या है? आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है, वो कोई नजरियाती बेसिस पे नहीं है। बात दरअसल ये है कि वहां भी जो आपके एक्सपोर्ट कोटा है उसको आप ऑप्टिमली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, और उनकी गुडविल को रखना
اور اپنی بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ کو مزید ڈیولپ کرنا آپ کا انٹرسٹ ہے، تو کیا آپ بھارت کو ابھی کیا بیچ سکتے ہیں جس کی بیسس پہ وہ آپ سے کشمیر پہ بات کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گا؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر آئیڈیولوجیکل فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح پہلے بات کی گئی. مودی سرکار جب تک اقتدار میں ہے، جس کی پورا جو نظریہ ہے سیاسی، وہ نفرت پہ، مسلمان دشمنی پہ، کشمیر کی جینوسائیڈ پہ، ری سیٹلمنٹ پر مبنی ہے، اس سے یہ توقع کرنا کہ آپ لو ہینگنگ فروٹ پہ بات کریں گے اور آپ جو ہے کوئی سی بی ایم کریں گے تو وہ فوراً ریسیپروکیٹ کر دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں زمینی حقائق سے میں سمجھتا ہوں پہلو تہی کے مترادف ہے. ویری رائٹ. ڈاکٹر اشتیاق، اب بھارت میں جب عام انتخابات ہوں گے اور آپ کا جو تجزیہ پیش گوئی ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی دوبارہ سے بی جے پی کا اقتدار میں آنے کا چانس ہے، اور ریسنٹلی اسٹیٹ سے کافی چیزیں واضح بھی ہوئی ہیں. سو 5 سال کے لیے دوبارہ انڈیا اسی ویشیس سائیکل میں ہمیں نظر آئے گا، اور مزید حالات وہاں پہ خراب ہوں گے مائنورٹیز کے آس پاس کے ریجن میں. سو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے انڈیا کا تو ہوگا لیکن ہمارے جیسے ممالک کا بھی ہوگا کہ اگر آپ کے بیک یارڈ میں ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، سو اس کے لیے تو تیاری پھر آپ نے کرنی ہے. آپ وہاں پہ الیکشن کے رزلٹ تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دیکھیں اپنا شہزاد، 2 اپروچز ہوتی ہیں آئی آر کے اندر. ایک تو ہے زیرو سم گیم، کہ آپ کولڈ وارش مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ کانفلکٹ کا زیادہ چانس ہوتا ہے. کمپٹیشن چلے لیکن اس میں بھرپور چانس ہوتا ہے کہ کانفلکٹ کی طرف سچویشن جائے گی. دوسرا ون ون فریم ورک ہے، جس کے اندر آپ ایسی یعنی ڈگر پہ چلتے ہیں کہ جس میں سب اقوام کا بھلا ہوتا ہے، اور آپ خود بھی اکنامیکلی اور ڈپلومیٹیکلی پاور گین کرتے ہیں. چائنا ایسا گریٹ پاور ہے جو کہ ون ون فریم ورک کو پروموٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کی ساری اپنی بھی ترقی اور باقی دنیا کے مختلف ممالک جو بی آر آئی کا حصہ ہے ان کی بھی ترقی. پاکستان ایک بہت کلیدی اس کا ایک مرکز ہے. تو پاکستان میں میرے خیال میں تو وہ انڈیا چائنا کا جو ماڈل ہے، باقی آرگومنٹس بھی بڑے اچھے ویلڈ آرگومنٹس ہیں، لیکن انڈیا چائنا کے ایک ماڈل ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ جس میں ٹریڈ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان کے جو کانفلکٹس ہیں، بارڈر کانفلکٹس ہیں، چاہے وہ اپنا ہماچل پردیش کا تبت کا ایشو ہو یا ادھر لداخ کا ہو، اسی طرح انٹیکٹ ہے. اور سم ٹائم 5-6 سال کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسکلیشن ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم کشمیر کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنس ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی کشمیر کا مسئلہ وہ گفت و شنید سے ہی حل ہوگا، جس کے اندر ایک بائیلیٹرل فریم ورک ہم نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فریم ورک ہے، وہ کافی دفعہ سامنے آیا ہے، پروگرس بھی ہوئی ہے، لیکن خاطر خواہ اس پہ یعنی آؤٹ کم نہیں نکلا. تو ان سب کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جو میرا آرگومنٹ وہ یہ ہوگا، دیکھیں پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ نہیں ہے جو کہ آج سے 10 سال پہلے تھی یا 20 سال پہلے تھی. یہ بالکل ہمارے سامنے ہر کسی کو پتہ ہے. اسی وجہ سے ہماری جو ریلیونس تھی جیو پولیٹکس اس خطے کے اندر وہ بھی ڈکلائن ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ یہاں سے وڈرا کر گیا افغانستان سے. تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ پچھلے 76 ایئرس کے اندر ہم بہت ریلیونٹ کنٹری رہے ہیں اس خطے کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی، اور ہم نے یہ ریلیونس ری گین کرنی ہے. ری گین ہم کیسے کریں گے؟ نمبر 1 ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشنز جو آ رہے ہیں اسموتھلی کنڈکٹ ہوں، اس سے ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو، چاہے کوئلیشن بھی ہو، ایک اسٹیبل گورنمنٹ ود پراپر لیجیٹیمیسی وہ نکلے، تاکہ پولیٹیکل کرائسس ہم اوور کم کریں. اس کے بعد آپ اپنے کریڈیبل انیشیٹیوز لیں، ٹینجیبل انیشیٹیوز لیں. جس طرح اب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پچھلے 3-4 ماہ سے بڑی ایکٹیو اور بڑے نوول آئیڈیاز اس کے اندر آتے ہیں، چاہے پرائیویٹائزیشن آف 6 یونٹس یا جی سی سی کے ساتھ انویسٹمنٹ. اسی کے ساتھ آئی ووڈ آرگیو کہ نو میٹر واٹ کائنڈ آف رجیم انڈیا ہیز، ہائیلی ارسپانسبل، لیکن ہمیں ڈپلومیٹیکلی خاص طور پہ اس خطے کے اندر ہمیں سارک کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ٹائم تھا کہ جب انڈیا بڑا ایکسائٹڈ تھا سارک پہ، اس کے آؤٹ کم پہ ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ تک ہم پہنچے ارلی 2000s کے اندر، لیکن پھر انڈیا جب انٹرسٹڈ ہوا تو ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے. جب ہم انٹرسٹڈ ہوئے پچھلے 10-15 سال سے تو اس کی سمٹس بھی ہونا بند ہو گئی ہیں.
تو ایک تو یہ ایک ریجنل انٹیگریشن کا ایک میکنزم 1985 سے ہے, ٹھیک اس کو آپ ریوائیو کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ ٹاپی جو ہے جس میں 4 ممالک ہیں, بالکل صحیح, ایک بڑا کریڈیبل انیشیٹو ہے, اس میں انڈیا کا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے, تو اس کو آپ اپنا اس کے اوپر سیریسلی ڈیولپ کریں. وہ اسٹیبل گورنمنٹ 5 سال کے ٹینیور والی یہاں پہ آئے گی تو یہ سارے کریڈیبل انیشیٹوز ہو. اگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو پرسسٹنگ سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں نا, جب ڈپلومیسی کمز ان ایکشن اور ریجنل یا گلوبل سرکمسٹانسز بھی کنڈیوسیو ہوں, تو اس میں ایک دن نہیں لگتا کہ یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں. ٹھیک, تو یعنی کہ ڈپلومیسی پلس جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور آپ بھی بات کر رہے تھے, وہ ان اپروچز کو کمبائن کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, میں صرف یہ جاتے ہوئے بتا دوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ٹریڈ, اور یہ ہم صرف تھوڑا سا, اگر میں سب کی گراں قدر لوگوں کی عزت کرتا ہوں ان کے اوپینین کی, ماڈلنگ اگر کی جائے اکنامک, جو کہ ایک خاطر خواہ مشکل سبجیکٹ ہے, تو اس کے اندر ہی ابھی ہم یہ رپورٹ بنا ہی رہے ہیں کہ صرف انڈیا کے ساتھ مناسب ٹریڈ کھل جانے سے ہم 20 سا ہمارا 300 سے 347 بلین ٹریڈ فیوچر میں ایک دم جمپ کرتا ہے. وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ ہم زراعت اور یہ چیزیں, بہت کمپلیکیٹڈ سیناریو ہے, اور یہ ماڈل ہے جس کے آپ بہت سے ویریبلز لیتے ہیں, کلچرل, ٹریڈیشنل. اس کے اندر صرف وہ ایک دروازہ کھلنے سے اور تھرڈ پارٹی ٹرین انکریج ہونے سے ہم سیکنڈری ٹریڈ بینیفٹس انڈیا چائنا کے بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کھلنے سے ہم جی سی سی کو کینیبلائز کرتے ہیں, ان کے ٹریڈ جو کہ ایک ہمارے لیے مہنگا ٹریڈ ہے, کہ انڈیا کی پروڈکٹ وہاں سے آپ نے ایسا چلیں آپ کو سپاری سے لے کے ٹائر میں خرید دیتا ہوں انڈیا کا, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ٹیئرز میں رہیں گی. یعنی اگر ہمارا کھیرا یہاں نہیں بکتا تو ایک سٹیج پہ آ کے اس کھیرا جو ہے وہ وہاں پہ ایک سرٹن طبقے کو چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو پرائس میٹرز, اور یہ اتنے پیار سے کہہ دینا کہ جی یہ ابھی ادھر مشکل کام ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب, عامر دورانی صاحب, شازیہ چیمہ صاحبہ, سید علی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.